अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरू। आप मेरे कब में देख रहे होंगे इस मंज़र में गिलगित में बैठा हूँ मैं, और यहाँ पर है इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान के, और इंतखाबात का माहौल गरमाया यहाँ पर आकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। और हुआ अब ये है कि यहाँ के इलेक्शन कमीशन ने सारी जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पर जो मुंतखब अरकान हैं, उनको यहाँ से 72 घंटों में कल निकल जाने का हुक्म सादर फरमाया है। और वो पीपल्स पार्टी ने एक प्ली ली थी कि जी यहाँ पर वफाकी वज़रा आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आए थे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश बैठा है। वो यहाँ पर आकर लोगों से वोट ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बरात देने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंतखाबात की जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्दी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा फिर सारे तो निकलो, कोई इसे नहीं आएगा। और ये एक जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के दौर में ज़वाबित बनाए थे, इन 120 का इलेक्शन था जब नवाज शरीफ साहब नाहल हुए थे, तो उसके बाद बेगम कुलसूम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ना था, और उससे पहले भी ज़िमनी इंतखाबात होते रहे। तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता बनाया था कि जी कोई भी इलेक्टेड मेंबर जो है MNA MP, पहले तो वज़ीर होता था, हुकूमती या जो सरकारी ओहदा रखने वाली कोई शख्सियत नहीं आ सकती, पब्लिक ऑफिस होल्डर। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि आपको पता है कि उनको अपने किए हुए काम उनका पीछा कर रहे हैं मुसलसल, तो बहरहाल उन्होंने उनके दौर में इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि जी कोई MNA जो है वो भी किसी हल्के में नहीं जा सकता, क्योंकि इमरान खान को रोकना मकसूद था। तो अब वो कानून जो है या वो ज़ाब्ता जो अब यहाँ पर गिलगित में अप्लाई हो रहा है कि जनाब यहाँ पर बिलावल भुट्टो जो आए वो क्यों आए, और उनको यहाँ से 72 घंटों में निकल जाना चाहिए। कल जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो बिलावल भुट्टो का जलसा था दयामेर वाली साइड पे, वहाँ पर साथ ही रहे हम उनके। तो शाम को जब वो जलसा करके वापस आ रहे थे तो उनको खबर मिली कि जी अब हुक्म आ गया है कि और तुसी गिलगित बल्तिस्तान में से निकल जाएँ 72 घंटों के अंदर अंदर। अभी 72 घंटे पूरे होते हैं, मेरा ख्याल है 11 नवंबर को 15 को इंतखाबात हैं। तो 72 घंटों के दौरान ज़ाहिर है जो हुकूमती वज़ीर मुशीर यहाँ पर हैं वो रहेंगे, और बिल्कुल उसी तरह ऐलानात और अनाउंसमेंट्स करते रहेंगे। तो बहरहाल अब उसका फ़र्क कितना एक पड़ना है, इलेक्शन कमीशन ने ये जो करना था। तो वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आए थे, आपको याद होगा कि उन्होंने आकर अबूरी सूबे को फिर अबूरी सूबा बनाने का ऐलान कर दिया था। गिलगित का जो स्टेटस है वो अबूरी सूबे का ही है अमली तौर पर। अभी भी यहाँ पर जो इंतखाबात हो रहे हैं या उससे पहले जो वज़ीर आला रहे, तो वो ज़ाहिर वज़ीर आला, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक कश्मीर की वजह से उसमें आते हैं, मुतनाज़ा उनकी हैसियत है। तो पाकिस्तान का कश्मीर का केस जो है वो उस वजह से इसको सूबाई उस तरह दर्जा नहीं दिया गया था, और उसको अबूरी सेटअप रखा गया था 2008 के हुकूमत के बाद पीपल्स पार्टी ने। तो उसी पे तहत ही अब सूबे का मुतालबा तो यहाँ पे लोगों का है। लेकिन बहरहाल वो जो स्टेटस था वही स्टेटस इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं दूंगा। और मुझे मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने कहा यार ये तो पहले भी है, सईद चौधरी साहब सहाफ़ी हमारे, जब ऐलान सुना उन्होंने कहा तो ये तो स्टेटस तो पहले ही मौजूद है, तो ये क्या देने आए हैं। बहरहाल तो खान साहब भी आए और वो भी एक ऐलान इस तरह के करके चले गए। और फिर वो अली अमीन गंडापुर, आपको याद है, वो आए थे यहाँ पे कि जिस हल्के में जितने हज़ार वोटों की लीड होगी उस हल्के में उतने हज़ार करोड़ जो है वो मैं दूंगा तरक्याती कामों के लिए। फिर इसी तरह के कुछ और ऐलानात भी किए। तब तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि जी ये नोटिस ले, तो उन्होंने उस वक्त तो कहा था कि वज़ीर आज़म का आना उसमें नहीं आता इलेक्शन की जो खिलाफ वर्जियों में, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों में। मगर MNAs का, MPAs का जो मुख्तलिफ सूबों से आ रहे हैं उनका यहाँ पर आना जो है वो तो उसकी खिलाफ वर्जी, लिहाजा वो फौरी तौर पर निकल जाए। एक तो चीज़ ये थी, और दूसरी ये कि यहाँ पर जो तनाज़ा खड़ा हुआ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एक इंटरव्यू की वजह से, तो वो इंटरव्यू में जो वो बात उन्होंने की नवाज शरीफ साहब के मुतालिक, उन्होंने जो नाम लिए हैं DGISI के और आर्मी चीफ के, तो उस पर सवाल था, उस पर उनका जवाब था। और उस जवाब के बाद वो जवाब बेसिकली नवाज शरीफ के उस बयानिए को स्ट्रेंथन कर रहा था। सवाल ये था कि जी नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने 3 बार के जवाब ये था, सवाल ये था कि वो नाम ले रहे, तो आप नाम क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमारी अपनी पॉलिटिक्स है,
مگر ہم بھی ماضی میں نام لیتے رہے، ہمارے پاس بھی جن کے ثبوت تھے ہم ان کے نام لیتے رہے، اور اگر نواز شریف نے نام لیے ہیں تو یقیناً ان کے پاس ثبوت ہوں گے، کیونکہ وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں۔ اب لیکن یہ ان کی ذاتی ہے، یہ پی ڈی ایم کے اس جو اعلامیہ ہے اس سے ہٹ کے ہے، اور ان کی پولیٹکس ہے، ان کا طرز عمل ہے، وہ اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں، ہم اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں۔ اب اس کو یہ سمجھا گیا، اس کو یہ بنا کر پیش کیا گیا، اور خاص طور پر حکومتی اس میں بنگڑے ڈل گئے کہ جی حکومتی بینچز پر، حکومتی صفوں میں بنگڑے ڈل گئے کہ جی وہ بلاول بھٹو، پی ڈی ایم جو ٹوٹ گئی ہے اور بلاول بھٹو نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اور پھر وہ جو دانشور ہیں ہمارے، طرح طرح کے تجزیے کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں نا، انہوں نے بہت کمال وہ اس کو انہوں نے بھی کیا جی، کر کے پیش کیا کہ جی یہ تو ٹوٹ گئی تڑک کر کے، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی بلاول بھٹو نے کہ ڈیل چیل ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کل جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو ہم عامر سے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کہیں رکے، تو وہاں پر جب میں گیا تو پہنچے ہم بلاول صاحب کے سامنے، تو انہوں نے ہنس کے کہا مجھے کہ دیکھو یار، ہم ادھر پھر رہے ہیں، اپنے الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، اور ہماری باتوں کو وہاں پہ کیا رنگ دیا جا رہا ہے۔ تب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، تو میں نے سوالیہ نشان کی طرف دیکھا، کیا ہوا؟ تو قمر زمان کائرہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح ہوا ہے۔ تو خیر مجھے لگا کہ یار کوئی بات ہو گئی ہوگی، انٹرویو دیتے ہوئے، سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ بات کر جاتے ہو، پھر آپ کو بات سمجھ تب آتی ہے جب اس بات کے مختلف نکالے جاتے ہیں معنی۔ تب یہ ہوا، تو پھر جب میں نے وہ یہاں پہ نیٹ ورک بہت ہے، انٹرنیٹ جو ہے خاص طور پہ موبائل کا وہ نہیں چل رہا صحیح، تو بہرحال وہ بڑی دیر کوشش کے بعد جب میں نے وہ خبر نکالی، خبر پڑھی، پھر انٹرویو کا کانٹینٹ سنا، تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بات کا پتنگڑ، بات ہے ہی نہیں، پتنگڑ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی بات تھی نواز شریف کے بیانیے کو یہ کہہ کر اس کو دلیل دینے کی یار انہوں نے بات کی ہے تو ان کے پاس ثبوت ہوگا، 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، اور 3 بار کے وزیر اعظم کیسے ایسے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کے پاس ثبوت ہوں گے، میری ملاقات نہیں ہوئی کووڈ کی وجہ سے، میں ملوں گا تو بات ہوگی، اور انتظار ہے کہ وہ ثبوت بھی سامنے لائیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز یعنی، اور یہ بھی کہا کہ ماضی میں ہم نام لیتے رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت جن جن کے تھے ہم ان کے نام لیتے رہے، اور یہ ہماری 3 نسلوں کی جد و جہد ہے۔ یعنی وہ نواز شریف صاحب جس معاملے کو شخصیات تک بریکٹ کرنا چاہ رہے تھے، بلاول بھٹو کہہ رہے کہ بھائی شخصیات سے بھی آگے کا معاملہ ہے، اداروں تک ہے، ہم تو اداروں کے ساتھ کہتے رہے کہ ادارے مداخلت نہ کریں، شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہیں، مسئلہ اداروں کا ہے۔ تو وہ اور بڑی بات کر رہے ہیں، نواز شریف کی بات سے بھی بڑی بات کر رہے ہیں، مگر وہ جن کو میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بھئی جن کو اگر یہ بات لگ رہی ہے کہ بلاول بھٹو کی ڈیل ہو رہی ہے اور بلاول بھٹو نواز شریف کے بیانیے کو کمزور کر رہے ہیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہو رہے ہیں، یا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایسا جو سیاست میں مداخلت کرتا ہے اس کے حق میں یہ بات کی ہے، تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات اس طرح کی ہے کہ وہ اس کو نواز شریف کے بیانیے کو نقصان پہنچ گا یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو سیاسی تجزیہ نہ کریں جا کے اور وہ اپنی بحث بوس چرائیں، ان کے بس کی بات یہ نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز ایک پولیٹیکل پارٹی اور ڈیلیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان میں، یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے ساتھ ہی پولیٹیکل پارٹیز چلتی ہیں۔ ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی ڈیلیں کی ہیں، این آر او ہوا ہے، این آر او سے پہلے سی او ڈی ہوا، سی او ڈی سے دونوں جماعتوں میں پھر این آر او ہو گیا، این آر او کے بعد مشرف کو انہوں نے پھر گھر بھیجا، جنہوں نے این آر او کیا انہوں نے مشرف کو گھر بھیجا، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف کا میمو گیٹ اسکینڈل والا معاملہ ہے، نواز شریف یوسف رضا گیلانی کے خلاف نواز شریف جو گئے تھے اس کی نااہلی کے لیے وہ کس کے کہنے پر گئے تھے، تو یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاید کوئی پیچھے نہ چل رہا ہو، چل رہا ہوگا، مگر یہ جو بات ہے وہ بات بہرحال نواز شریف کی اس بات کو زیادہ مضبوط کر رہی ہے جو وہ نام لے رہے ہیں، اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ ناموں سے بھی بڑھ کر معاملہ ہے بھائی، یہ ادارے مداخلت کریں، یہ ان کا نیریٹو ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم تو 3 نسلوں سے اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹکس میں مخالف ہیں۔ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، آپ کو یاد ہوگا کون بھاگا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے؟ آج جو نواز شریف صاحب کا دم بھر رہے ہیں، نواز شریف نو ڈاؤٹ آج بہت بڑا اسٹینڈ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سی او ڈی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو وعدہ کیا گیا تھا اسے نواز شریف انکاری ہوئے تھے، نیب کو ختم کرنے کا جو وعدہ تھا وہ نواز شریف اس سے
جو بھاگے تھے. سیاست میں مداخلت, ISI کو سویلین پراپر اس کے ماتحت کرنا, اس سے نواز شریف دوڑے تھے اور یہ چیزیں ریکارڈ کی ہے. یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے. وہ جو جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس میں نیگوسیشنس ہو رہی تھی تو اس میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے ان چیزوں پر, اور جس کا بعد میں انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے. نون لیگ والے اعتراف کرتے ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے پاکستان کے ماضی میں. ممکن ہے اب کوئی ڈیل ہو جائے آگے جا کے, اور ہونی ہے یہ, کیونکہ ڈیل سے مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بیٹھ کر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کے بغیر نہیں ہوگی, کیونکہ جنگ تو ہونی نہیں ہے. پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے, اس کو پاکستان کی سیاست کی مداخلت سے ذرا سائڈ پہ کرنا کہ یار آپ ہمیں اپنا کام کرنے دو, آپ اپنا کام کرو, اس کے لیے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو بات جو ہوتی ہے وہ یہاں ہوتی کچھ ہے اور اس کے مطلب کچھ نکالے جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو مطلب طرح طرح کے مطلب نکالتے ہیں بیسیکلی وہ کسی اور کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ حکومتی صفوں میں ہوں, چاہے وہ نواز شریف کی صفوں میں ہوں, چاہے وہ میڈیا میں بیٹھے تو رم خان ہوں, وہ ٹک ٹاک اور ٹپ ٹاپ تجزیہ کار ہو جائے کہ وہ اپنی مرضی کے جو معنی پہناتے ہیں اور سوال گھڑ گھڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پینٹ کوٹ پہن کے. ان کو بہرحال اتنا پتہ تو نہیں ہوتا, کہ وہ پتہ تو ہوتا ہے بہرحال بہت کھوچل ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں جو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس طرح کی بات طرح طرح کا رنگ دیتے ہیں. PDM کے پلیٹ فارم سے جو باتیں ہو رہی ہیں اور نواز شریف جو بات کر رہے ہیں, اور بلاول نے جو کل بات کی ہے, وہ نواز شریف کی بات کو اور آگے بڑھانے اور اس کو اور کئی اس طرح کی جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اس کو روکنے کے لیے ایک اور بڑی بات ہے. اگر اس کو کوئی آج مرضی کے رنگ دے بھی دیں لوگ, لیکن یہ معاملہ اس طرح آگے جانا نہیں ہے اور رکنا نہیں ہے. اور GB کے الیکشن میں بہرحال جو مداخلتیں چل رہی ہیں کہ پوری کی پوری نون لیگ جو ہے وہ PTI میں شامل ہو گئی, تو وہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چل رہا ہے, مداخلت چل رہی ہے. اور یہ رکے گی تب جا کر جب یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے اسٹانس پر قائم رہیں گی. اور جو چائے کی پیالی میں طوفان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سیاسی اداکار, ان کے اگر ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی, یا ان کے سوال کے جواب, یا ان کے وہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے سے گریز کریں گے, تو شاید یہ جو معاملہ کل طوفان کھڑا کیا گیا تھا یہ ایک آدھ دن میں تھم جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.